Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, your trusted guide for CSS English Literacy and Composition. दोस्तों पार्ट 3 में हम वोकेबलरी और लैंग्वेज स्किल्स के एक और क्रिटिकल स्टेज पर हैं। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 23 पेयर ऑफ वर्ड्स कवर किया था जो CSS एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर देखें। आज हम फोकस करेंगे लेक्चर नंबर 24 होगा टॉप 20 मस्ट नो आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आइडियम्स और फ्रेजेस एग्ज़ाम में शॉर्ट, प्रेसी और इम्प्रेसिव आइडियाज़ कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं। ये आपकी ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रीहेंजन में एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं। इस लेक्चर में हम पहले आइडियम्स और फ्रेजेस की डेफिनेशन समझेंगे और फिर CSS एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 20 आइडियम्स और फ्रेजेस एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। नोटबुक रेडी करें और फोकस बनाएं। चलते हैं टॉप आइडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम आइडियम्स की डेफिनेशन देखते हैं कि असल में आइडियम्स होते क्या हैं। आइडियम्स आर शॉर्ट एक्सप्रेशंस whose meaning is different from the literal meaning of the words. आइडियम्स छोटे छोटे फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका लिटरल मतलब अलग होता है। इनका असली मीनिंग समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स के लिटरल सेंस से डिफरेंट होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंजन और राइटिंग में डेप्थ और सोफिस्टिकेशन ऐड करती हैं। अब अगली लाइन है, दे आर यूज्ड इन essay, prose and comprehension to express ideas concisely and naturally. आइडियम्स का यूज़ आइडियाज़ को कंसाइज और नेचुरली एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ये सेंटेंसेस को फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। स्पेशली एसेज और प्रेसी में ये राइटिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव और रीडर फ्रेंडली बनाते हैं। अब अगली लाइन है, करेक्ट यूजेज ऑफ आइडियम्स शोज स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज एंड मेक्स राइटिंग इम्प्रेसिव। अगर आइडियम्स एक्यूरेटली और कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज़ किए जाएं तो ये राइटर की लैंग्वेज कमांड को हाईलाइट करते हैं। राइटिंग नॉट ओनली फ्लुएंट लगती है बल्कि एग्जामिनर को स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन भी मिलता है। आइडियम्स का सही यूज़ सोफिस्टिकेशन और नेचुरल एक्सप्रेशन दोनों दिखाता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेजेस की डेफिनेशन। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्रेजेस असल में होते क्या हैं। पहली लाइन में लिखा गया है, फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। फ्रेजेस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो मिलकर एक सिंगल मीनिंग कन्वे करता है। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक यूनिट की तरह काम करता है और मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। समझने का तरीका ये है कि हर फ्रेज़ अपने आप में एक कंप्लीट थॉट नहीं देता, लेकिन सेंटेंस में ऐड होने पर मीनिंग को इन्हेंस करता है। अगली लाइन में लिखा हुआ है, दे इन्हेंस क्लियरिटी, कोहेरेंस एंड स्टाइल इन राइटिंग। फ्रेजेस राइटिंग को कंसाइज और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। ये सेंटेंस को फ्लो और कोहेरेंस देते हैं और आइडियाज़ नेचुरली कनेक्ट होते हैं। फ्रेजेस के यूज़ से राइटिंग प्रोफेशनल और पॉलिश्ड लगती है जो CSS एग्ज़ाम्स में हाई मार्क्स के लिए ज़रूरी है। अब अगली लाइन है, यूजिंग फ्रेजेस करेक्टली इज़ essential for CSS essay, प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंजन सेक्शंस। एक्यूरेट फ्रेजेस यूज़ करना ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रीहेंजन में क्लियरिटी और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है। ये लैंग्वेज कमांड और राइटिंग स्किल्स को डेमोस्ट्रेट करता है। इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट फ्रेज यूज से सेंटेंस ऑकवर्ड और कंफ्यूजिंग लग सकता है जो मार्क्स डिडक्ट का सबब बन सकता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टॉप आइडियम्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल मोस्टली हर साल CSS एग्ज़ाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं।
سب سے پہلے نمبر پر ہے آئیڈیم بلیسنگ ان ڈسگائز، جس کی انگلش میننگ ہے سم تھنگ گڈ دیٹ انیشلی سیمڈ بیڈ، اور اردو معنی اس کی یہ ہے ایسی چیز جو پہلے بری لگے لیکن بعد میں فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی سچویشن پہلی نظر میں نیگیٹو یا ان فیوریبل لگے، لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ پازیٹیو یا فائدہ مند نکلتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ لائف میں چیلنجز یا انیکسیپٹیڈ پرابلمس کبھی کبھی چھپی ہوئی اپرچونیٹیز یا فائدہ لے کر آتی ہیں۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انیشل ڈیفیکلٹی کے اندر کوئی ان ایکسیپٹیڈ بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے جو شاید ترنت سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے لوزنگ دیٹ جاب واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ انیشل فیز یہ ہے جاب لوز نیگیٹو اور اسٹریسفل ہے، ٹینشن اور انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پازیٹیو، شاید بیٹر کیریئر اپورچونٹی ملے یا پرسنل گروتھ اور اسکلس امپروو ہوئی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ پہلی نظر میں جو چیز بری لگتی ہے اس کا اصلی ایفیکٹ کبھی کبھی انیکسیپٹیڈلی بینیفیشل ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے ونس ان اے بلو مون، جس کی انگلش میننگ ہے ویری ریئرلی، اور اردو میننگ ہے بہت کم، شاذ و نادر۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ایونٹ بہت ہی ریئر یا ان کامن ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ فریکوینسی بہت کم ہے اور یہ سچویشن یا ایکشن نارمل یا ریگولر نہیں ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان یوزول اور ان فریکوینٹ ہو تو ہم یہ آئیڈیم یوز کرتے ہیں۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے دیکھیں تو ایک سینٹینس سے ہی وزٹس ہز ولیج ونس ان اے بلو مون۔ انیشل آبزرویشن ہے سینٹینس میں وہ پرسن نارملی اپنے گاؤں نہیں جاتا، یہ ایکٹیویٹی ریئر ہے۔ میننگ اس کی ہائی لائٹ ہے کہ وزٹس بہت کم ہوتی ہیں، آلموسٹ ریئرلی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ایونٹ فریکوینسی ایکسٹریملی لو ہے اور سچویشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے برن دا مڈ نائٹ آئل، اور انگلش میننگ ہے اس کی ٹو ورک لیٹ ایٹ نائٹ۔ اردو میننگ ہے رات دیر تک محنت کرنا یا دیر رات تک کام کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان یا اسٹوڈنٹ رات کے وقت، جب عام طور پر لوگ سو رہے ہوں، محنت یا اسٹڈی کر رہا ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کا ہائی لیول دکھاتا ہے اور ایفرٹ کو ایمفیسائز کرتا ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور پرسسٹنس کو ڈسکرائب کرتے وقت اسپیشلی اسٹڈی یا پروفیشنل کانٹیکسٹ میں یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے سی ایس ایس ایسپائرنٹس آفن برن دا مڈ نائٹ آئل۔ انیشل آبزرویشن ہے سینٹینس میں کہ سی ایس ایس کینڈیڈیٹس رات کے وقت بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کا میننگ یہ ہے ان کی پریپریشن انٹینس اور ڈیمانڈنگ ہے اور سکسیس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ ضروری ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس ایسے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو سے ایگزیکٹلی دا کریکٹ تھنگ۔ اردو میننگ ہے بالکل درست بات کہنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان بالکل صحیح اور پریسائز بات کرتا ہے یا کسی پرابلم یا ایگزیکٹ سولوشن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہو سکتا ہے کہ بات اتنی ایکوریٹ ہو کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن کا اسکوپ نہ رہے۔
سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ یا آبزرویشن پرفیکٹلی سچویشن سے میچ کرے تو یہ آئیڈیم اپلائی ہوتا ہے۔ اب اس کا ایگزامپل ہے ہر آنسر ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ اس کا آنسر نارمل سے زیادہ پریسائز اور ایگزیکٹ تھا۔ اس نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جو کانٹیکسٹ میں پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ بات کا کور اور ایکوریسی ایگزام اسٹائل رائٹنگ یا کنورزیشن میں کیسے ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے اسپل دا بینز۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو ریویل سیکرٹ اور اردو میننگ ہے راز افشا کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان جانے انجانے میں کسی سیکرٹ یا کانفیڈینشیل انفارمیشن کو ڈسکلوز کر دیتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ انفارمیشن نارملی ہڈن ہونی چاہیے لیکن کسی وجہ سے پبلکلی یا کسی کے سامنے آ جاتی ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیکرٹ کو ریویل کرنا انٹینشنلی یا ایکسیڈنٹلی اس آئیڈیم کا کور آئیڈیا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی ایکسیڈنٹلی اسپلٹ دا بینز اباؤٹ دا پلان۔ وہ انسان سیکرٹ ریویل کر گیا لیکن غلطی سے پلان کا کانفیڈینشیل ڈیٹیل اب سب کو پتہ چل گیا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کسی سیکرٹ یا ڈسکلوز ہونا اور اس کا انٹینڈڈ امپیکٹ کیسے کانٹیکسٹ میں ایکسپریس ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے تھرو تھک اینڈ تھن۔ تھرو تھک اینڈ تھن اس کی انگلش میننگ ہے ان آل سچویشنز اسپیشلی ہارڈ ٹائمز۔ اردو میننگ ہے ہر حال میں خاص طور پر مشکل حالات میں۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان یا چیز ہر کنڈیشن میں ساتھ رہے چاہے سچویشن ایزی ہو یا ڈیفیکلٹ۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ لوئلٹی اور سپورٹ انکنڈیشنل ہو اور مشکل وقت میں بھی ہیلپ یا کمپینین شپ کنٹینیو رہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ساتھ صرف اچھے وقت میں نہیں بلکہ ہر چیلنج میں دیتا ہے وہ تھرو تھک اینڈ تھن کا انسینس ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ٹرو فرینڈز اسٹے وتھ یو تھرو تھک اینڈ تھن۔ اصلی دوستی صرف اچھے وقت میں نہیں بلکہ پرابلمز اور چیلنجز میں بھی ساتھ رہے۔ لوئل فرینڈز ہر کنڈیشن میں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ٹرسٹ، لوئلٹی اور کنسسٹنسی کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا آئیڈیم دیکھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے بائی ہوک اینڈ بائی کروک۔ اس کی انگلش میننگ ہے بائی اینی مینز اننیسیسری۔ اردو میننگ ہے کسی بھی ممکنہ طریقے سے چاہے کوئی راستہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی گول یا اچیو کرنے کے لیے ہر پاسبل میتھڈ یا طریقہ ایڈاپٹ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ سکسیس یا آبجیکٹیو حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے چاہے اس کے لیے کنونشنل یا انکنونشنل ویز ایڈاپٹ کرنے پڑے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن اور پرسسٹنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی وانٹڈ ٹو پاس دا ایگزام بائی ہوک اور بائی کروک۔ اس کا گول کلیئر ہے ایگزام پاس کرنا، چاہے وہ آرڈنری پریپریشن ہو یا ایکسٹرا ایفرٹ۔ اس نے ہر پاسبل وے یوز کیا گول اچیو کرنے کے لیے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ڈٹرمنیشن اور ریسورسفulness کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے دا بال از ان یور کورٹ۔ اس کا انگلش میننگ ہے اٹ از یور ٹرن ٹو ٹیک ایکشن۔ اردو میننگ ہے اب فیصلہ یا عمل آپ پر منحصر ہے۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کسی سچویشن میں نیکسٹ اسٹیپ لینا کسی دوسرے انسان کی رسپانسبلٹی ہو
اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ڈیسیشن یا ایکشن کا کنٹرول اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے رسپانس کا امپیکٹ اگلا فیز ڈیفائن کرے گا۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی اور انیشیٹو کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے آئی ہیو ڈن مائی پارٹ ناؤ دا بال از ان یور کورٹ۔ اسپیکر نے اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کر دی ہے، اب اگلا ایکشن یا ڈیسیشن ریسیور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیسیشن میکنگ کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا آئیڈیم۔ اگلا آئیڈیم ہے بیک ٹو اسکوائر ون۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو اسٹارٹ اور فرام دا بگننگ۔ اردو میننگ ہے دوبارہ آغاز کرنا، ابتدا سے شروع کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا پلان فیل ہو جائے اور ہمیں پھر سے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ پریویس ایفرٹ کا یا پروگریس کا امپیکٹ کینسل ہو جاتا ہے اور ہم واپس اوریجنل اسٹیج پر آ جاتے ہیں۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیلیور یا سیٹ بیک کے کانٹیکسٹ میں یہ آئیڈیم سچویشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دا پروجیکٹ فیلڈ اینڈ وی ور بیک ٹو اسکوائر ون۔ پروجیکٹ اٹیمپٹ انسکسیسفل رہا، پرانے ایفرٹ کا رزلٹ افیکٹو نہیں ہوا اور ٹیم کو پھر سے شروع کرنا پڑا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ سیٹ بیک یا فیلیور کے بعد ری اسٹارٹ کی نیسیسٹی کو کیسے کنسائز اور امپیکٹ فل طریقے سے ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے اے پیس آف کیک۔ اس کی انگلش میننگ ہے سم تھنگ ویری ایزی۔ اردو میننگ ہے بہت آسان، جیسے کہ کھیل ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ٹاسک بہت سمپل اور ایفرٹ لیس ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ٹاسک میں ڈیفیکلٹی منیمل ہو اور کوئی اسٹریس یا اسٹرگل انوالو نہ ہو۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اور مینیجیبل سچویشنز کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دس کوشچن واز اے پیس آف کیک۔ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ایفرٹ لیس تھا، کوشچن سولو کرنا سمپل تھا، ٹینشن یا ڈیفیکلٹی نہیں تھی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کسی کام کی ایزی کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے جو سی ایس ایس رائٹنگ اور کمپریہنجن میں امپیکٹ فل لگتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم میں بریک دا آئس۔ انگلش میننگ ہے ٹو انیشیٹ کنورزیشن ان اے سوشل سیٹنگ۔ اردو میننگ ہے محفل میں بات چیت کا آغاز کرنا، ماحول کو دوستانہ بنانا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کسی سوشل یا فارمل سیٹنگ میں لوگ انیشلی ہیزیٹینٹ یا ریزروڈ ہوں اور کوئی انسان فرینڈلی یا لائٹ ہارٹیڈ ایکشن کر کے کنورزیشن اسٹارٹ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ آکورڈنس کو ریموو کرنا اور انوائرمنٹ کو کمفرٹیبل بنا کے انٹریکشنز کو فیسیلیٹ کرنا۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل بیریئرز یا ہیزیٹیشن کو دور کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی ٹولڈ اے جوک ٹو بریک دا آئس ایٹ دا میٹنگ۔ میٹنگ میں شاید لوگ ہیزیٹینٹ یا کوائٹ تھے، اس نے فرینڈلی جوک ٹیل کیا جو کنورزیشن اور انٹریکشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ سوشل سچویشنز میں انوائرمنٹ فرینڈلی اور ریلیکس بنانے کا طریقہ کنسائز اور ایکسپریسو فارم میں کیسے ڈسکرائب ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے بائٹ دا بلٹ، جس کی انگلش میننگ ہے ٹو انڈیور اے پینفل سچویشن کوراجیسلی۔ اردو میننگ ہے مشکل یا تکلیف دہ صورتحال کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان ڈیفیکلٹ یا پینفل سچویشن فیس کرتا ہے اور اس کا سامنا کریج اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ اوائڈنس یا
ڈیلے کا آپشن نہیں ہے اور سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایکشن لینا ضروری ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چیلنجز کو ڈائریکٹلی فیس کرنا اسٹریس یا فیئر کے باوجود اس آئیڈیم کا سینس ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے شی ڈیسائیڈڈ ٹو بائٹ دا بلیٹ اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج۔ چیلنج مشکل اور ڈیمانڈنگ ہے، اس نے ہمت دکھائی اور ڈیفیکلٹ ٹاسک کو ایکسیپٹ کیا ہیزیٹیشن کے باوجود۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کریج اور ڈٹرمنیشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے جو سی ایس ایس ایسے اور کمپریہینشن میں امپیکٹ فل رائٹنگ کے لیے یوزفل ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے کال اٹ اے ڈے، جس کی انگلش میننگ ہے ٹو اسٹاپ ورکنگ آن سم تھنگ۔ اردو میننگ ہے کسی کام کو ختم کرنا یا اب مزید کام نہ کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے اور فردر ایفرٹ اننیسیسری ہو اور انسان ڈیسائیڈ کرے کہ اب کام اسٹاپ کریں گے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ایگزاشن، کمپلیشن یا ایفیشنسی کے بیسس پر ڈیسیشن لینا ضروری ہو جائے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام کو کنکلوڈ کرتے وقت اور اننیسیسری ایفرٹس اوائڈ کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے آفٹر کمپلیٹنگ دا رپورٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو کال اٹ اے ڈے۔ رپورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فردر ورک ریڈنڈنٹ ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کام اسٹاپ کریں گے اور ریسٹ لیں گے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ورک لوڈ مینیج کرنے اور پروڈکٹیو ڈیسیشن لینا کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس یا رائٹنگ میں کیسے ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ اگلا آئیڈیم ہے کاسٹ این آرم اینڈ اے لیگ۔ انگلش میننگ ہے ویری ایکسپینسو۔ اردو میننگ ہے بہت مہنگا، جس کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو اور اس کا کاسٹ آرڈنری یا ریزنیبل سے کافی اوپر ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ مانیٹری ویلیو کے کانٹیکسٹ میں ایگزاجریشن یوز کر کے ایمفیسس دیا گیا ہے۔ اصلی میننگ یہ ہے کہ چیز کی ویلیو بہت ہائی ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہائی کاسٹ یا لگژری آئٹمس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم کنسائز اور ایکسپریسو فارم میں فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دیٹ لگژری کار کاسٹ این آرم اینڈ اے لیگ۔ کار کا پرائس بہت زیادہ ہے، یہ آرڈنری افورڈیبلٹی سے بہت اوپر ہے اور پرچیز ڈیسیشن سگنیفیکنٹ فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ایکسپینسو آئیڈیمس یا ہائی کاسٹ سچویشنز کو سی ایس ایس ایسے پریسی اینڈ کمپریہینشن میں کیسے کنسائز اور امپیکٹ فل طریقے سے ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے کٹ کارنرز۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو ڈو سم تھنگ کوئکلی اینڈ کیئرلیسلی اور اردو میننگ ہے کسی کام کو جلدی اور غیر محتاط طریقے سے کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان یا آرگنائزیشن کام کو ایفیشینٹلی یا تھرولی کمپلیٹ نہ کرتے ہوئے صرف جلدی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے اور شارٹ ٹرم کنوینئنس لانگ ٹرم پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایفیشنسی اور اسپیڈ کے چکر میں نیگلیجنس یا کیئرلیسنس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے کٹنگ کارنرز آن کوالٹی ول ریون دا پروڈکٹ۔ اگر کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو اینڈ رزلٹ فلاڈ ہوگا۔ جلدی کام کرنے کے چکر میں پروڈکٹ کا اسٹینڈرڈ اور ریلیبلٹی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کیئرلیس شارٹ کٹس کا امپیکٹ سی ایس ایس رائٹنگ، کمپریہینشن اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں کیسے ڈسکرائب ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ۔
انگلش میننگ ہے ٹریویل سیکریٹ انٹینشنلی. اردو میننگ ہے راز بھانپ جانا یا افشا ہو جانا عام طور پر غلطی سے. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان جانی انجانی یا غلطی سے سیکریٹ ڈسکلوز کر دیتا ہے جو پہلے ہڈن تھا. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ انفارمیشن نارملی کانفیڈینشیل ہونی چاہیے لیکن کسی مسٹیک یا سلپ کے تھرو سب کے سامنے آ جاتی ہے. سمجھنے کے طریقہ یہ ہے کہ ان اٹینڈڈ ریویلیشن کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے اسپیشلی سوشل یا پروفیشنل کانٹیکسٹ میں. اس کا ایگزامپل ہے ہی لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اباؤٹ دا سرپرائز پارٹی. اس نے غلطی سے سرپرائز پارٹی کا سیکرٹ ریویل کر دیا جو پہلے ہڈن تھا. اب سب کو پتہ چل گیا اور سرپرائز پلان افیکٹ ہوا. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈسکلوزر یا انٹینڈڈ ریویلیشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس 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 سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اگلا آئیڈیا میں ونس بٹن ٹوائس شائی جس کی انگلش میننگ ہے بینگ کاشیس آفٹر اے بیڈ ایکسپیرئنس اور اردو میننگ ہے ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد زیادہ محتاط ہونا. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کسی نے پہلے کسی سچویشن میں نقصان یا ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کیا اور اس کے بعد فیوچر میں زیادہ کیئرفل یا ہیزیٹینٹ ہو جائے. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ پاسٹ ایکسپیرئنس اس لرننگ کا سورس بن جاتے ہیں اور انسان ان مسٹیکس کو ریپیٹ نہ کرنے کے لیے الرٹ رہتا ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوشن اور پروڈنس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے آفٹر لوزنگ منی ان اے اسکیم ہی بیکیم ونس بٹن ٹوائس شائی. پہلے فائنینشیل لاس ہوا جو نیگیٹو اور پینفل تھا. اس ایکسپیرئنس کے بعد اس نے فیوچر ٹرانزیکشنز میں زیادہ کیئرفل اپروچ اڈاپٹ کی. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ پاسٹ فیلیورز کے ایفیکٹ اور کاشس بیہیویئر کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس 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 سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اب اگلا آئیڈیا میں انڈر دا ویدر. انگلش میننگ ہے فیلنگ ال اور انویل. اردو میننگ ہے بیمار محسوس کرنا طبیعت خراب ہونا. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان ٹیمپررلی سک یا فزیکل ویک فیل کرتا ہو. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ہیلتھ یا فزیکل کنڈیشن نارمل نہیں ہے اور باڈی یا مائنڈ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مائنر النس یا ڈسکمفرٹ کو پولائٹ اور کنسائز طریقے سے ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے شی اسٹیڈ ہوم بیکاز شی واز انڈر دا ویدر. اس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ ایکٹیو یا نارمل روٹین فالو نہیں کر رہی تھی. النس کی وجہ سے ریسٹ لینا ضروری تھا. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے ٹیمپرری النس یا انویل فیلنگ کو سی ایس 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 سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اب اگلا آئیڈیا میں اے ڈائم اے ڈزن. اے ڈائم اے ڈزن انگلش میننگ ہے ویری کامن ایزی ٹو فائنڈ. اردو میننگ ہے عام بہت زیادہ آسانی سے مل جانے والی چیز. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت کامن ہو اور ایزیلی اویلیبل یا ابنڈینٹ ہو. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ویلیو یا یونیکنیس لمیٹڈ ہو اور یہ آرڈنری آئٹمس یا سچویشنز ڈسکرائب کرتے وقت یوز ہوتا ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ چیزوں آرڈنری اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو تو یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے. اس کا ایگزامپل ہے چیپ سووینرز ان دا مارکیٹ آر اے ڈائم اے ڈزن. سووینرز مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں. ان کا یونیکنیس
یا ریئرٹی لو ہے اور ہر جگہ ایزیلی مل جاتے ہیں. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کامننس یا ابنڈینس کو سی ایس ایسے اور کمپریہنجن رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اگلا آئیڈیم ہے وین پگس فلائی. انگلش میننگ ہے سم تھنگ دیٹ ول نیور ہیپن. اردو میننگ ہے ایسا ہونا ناممکن ہے یا کبھی نہیں ہوگا. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام، بات یا ایونٹ بالکل امپوسیبل ہو اور ریئلسٹیکلی کبھی نہ ہو. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ایگزاجریشن کے ذریعے امپوسیبلٹی کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ریئلسٹک یا امپوسیبل سچویشنز کو ایکسپریس کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے ہی ول اپولوجائز وین پگس فلائی. اس کا اپولوجائز لینا ورچولی امپوسیبل لگ رہا ہے. ریئلسٹیکلی وہ انسان اپولوجائز نہیں کرے گا. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ امپوسیبل یا ان ریئلسٹک ایکشنز کو سی ایس ایس ایسے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. دوستوں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 24 ٹاپ 20 مسٹ نو آئیڈیمز اینڈ فریزز. آج ہم نے سی ایس ایس ایگزامس میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے آئیڈیمز اور فریزز کور کیے، ساتھ ہی ان کی ڈیفینیشنز اور ایگزام فوکس